मुअज्जिन बेचारा पुकार रहा है, अय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, अय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। हम घूम रहे हैं, हम सैर व तफरीह कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम अपने कारोबार में मस्त मगन हैं, हम अपने शॉप में मस्त मगन हैं, हम अपनी तिजारत में मस्त मगन हैं, हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं पैदा हुई। मुअज्जिन पुकार रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमारा वही रवैया, वही हाल जो रमजान से पहले था, रमजान खत्म होने के बाद भी हम फिर पुरानी रविश पर आ गए। क्या अल्लाह को ऐसे बंदे पसंद आएंगे? अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करेगा? कि मैं अपनी असल बात कहूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाहा तो हमें कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, आमीन। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े रखे, अल्लाह उन तो रोज़ों को कबूल फरमा, और जो हमने रमज़ान के महीने में कुरान मजीद की तिलावत की, रातों को क़याम किया, अल्लाह जितनी भी नेकी की टूटी फूटी, अल्लाह तो उसको शर्फ़ कबूलियत से नवाज, आमीन। एक मिसाल के ज़रिए से मैं अपनी बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ। मिसाल यूँ समझ लीजिए, एक दुकानदार अपनी दुकान में सेल लगाता है, 1000 का सामान 500 में, 2000 का सामान 1000 रुपये में बेच रहा है। जैसे ही दुकानदार अपनी दुकान में सेल लगाता है, कस्टमर की कतार लग जाती है, लाइंस लग जाती है। आदमी ये सोचता है कि जल्दी से उस सेल का हम फ़ायदा उठा लें, जल्दी से वो सामान जो 1000 का है 500 में मिल रहा है, जल्दी से उसको हम खरीद लें। और जैसे ही दुकान से वो सेल ख़त्म होती है, भाई सेल लगी है 10 दिन 15 दिन महीना भर रहेगी, जैसे ही सेल ख़त्म करता है दुकानदार, उसकी दुकान से वो कतार, वो जो कस्टमर की भीड़ थी, वो भी ख़त्म हो जाती है। अब आप ये सोचें और ये बताएं कि दुकानदार को कौन से कस्टमर से ज़्यादा मोहब्बत होगी? उस कस्टमर से जो सेल लगने पर दौड़ा दौड़ा आता है दुकान की तरफ, दुकान से सामान ख़रीदता है, और सेल लगने के बाद, सेल ख़त्म होने के बाद वो गायब हो जाता है। क्या दुकानदार उस कस्टमर को पसंद करेगा, या उस कस्टमर को पसंद करेगा जो सेल के लगने पर भी आता, और सेल लगने के बाद जब सेल खत्म हो जाती है तब भी उसकी दुकान पर वो आता जाता, यानी उस दुकानदार का रेगुलर बराबर कस्टमर है वो? तो दुकानदार को कौन से कस्टमर से ज्यादा मोहब्बत होगी, जो सेल लगने पर दुकान के पास आता, या जो बराबर कंटिन्यू रेगुलर उसकी दुकान से सामान खरीदता है? जाहिर सी बात है, हर मेंटल इंसान, अक्लमंद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा और ये कहेगा कि उस कस्टमर से दुकानदार को ज्यादा मोहब्बत होगी जो रेगुलर बराबर उसकी दुकान से सामान खरीदता है। रमजान का महीना सेल का महीना था, जन्नत के दरवाजे खुले हुए थे, जहन्नम के दरवाजे बंद थे। हम तरावी की नमाज, इमाम के पीछे 8 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। रमजान के रोजे हमने रखे, रमजान के रोजे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमारे साबिका गुनाह को माफ कर रहा है। रातों को क़याम किया, उसके बदले में अल्लाह हमारे साबिका गुनाह को माफ कर रहा है। रातों को जग कर इबादतें की, उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमारे साबिका गुनाह को माफ कर रहा है। कोई एक सेल हो बताओ, पूरा रमजान का महीना सेल का महीना, अल्लाह कह रहा नेकियां हैं, नेकियों को लूटो। आओ, नेकियों को हमने लूटने के बाद हमने क्या किया? हम उस कस्टमर की तरह हो गए जो सेल लगने पर दौड़े दौड़े दुकान की तरफ आए, सेल लगाई अल्लाह तबारक व तआला ने रमजानुल मुबारक के महीने में, हमने नेकियां तो लूटी, लेकिन जैसे ही रमजान का महीना खत्म हो गया, कस्टमर भी गायब हो गया, नेकी करने वाला, नेकियां लूटने वाला भी गायब हो गया। कि अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे बंदे पसंद आएंगे जो सिर्फ रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत करें, जो सिर्फ रमजान के महीने में नमाज पढ़ें,
جو صرف رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوتیں کریں، جو صرف رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرے گا؟ جیسے دکاندار ایسے کسٹمر کو پسند نہیں کرتا ہے جو سیل لگنے پر اس کے پاس آتا ہے اور جیسے ہی سیل ختم ہوتی ہے غائب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو پسند نہیں کرے گا جو صرف اور صرف ایک مہینہ اللہ کو راضی کریں، 11 مہینہ شیطان کی اتباع کریں، 11 مہینہ شیطان کی پیروی کریں۔ راضی رہے میں رحمان تو خوش رہے شیطان بھی۔ یہ کہاں کا مومن بندہ ہے، یہ کہاں کا مسلمان ہے کہ ایک مہینہ اللہ کو راضی کرتا ہے، 11 مہینہ شیطان کو خوش کرتا ہے؟ یہی تو آج ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم نے نیکیوں کا پہاڑ ریڈی کیا، ہم نے نیکی کی بلڈنگ، نیکی کی عمارت تیار کی، ہم نے اتنی محنت کی کہ ہم نے نیکیوں کا ایک پہاڑ تیار کر لیا، اور پھر اس نیکی کے پہاڑ کو اپنے ہی ہاتھوں سے گرا رہے ہیں، نیکی کی عمارت کو اپنے ہی ہاتھ سے برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے بڑی اچھی، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری مثال دی ہے قرآن مجید کے اندر۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ ایک عورت کی مثال دے رہا ہے، عورت کی مثال دے رہا ہے۔ عورت کیسی تھی؟ مکہ کے اندر رہتی تھی، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتی، سوت تیار کرتی، سوت بولے دھاگا، دھاگا پریپیئر کرتی، ریڈی کرتی صبح سے لے کے شام تک، اور ایسے ویسے نہیں، من قوتن، اپنی پوری انرجی، پوری طاقت لگا کے اس دھاگے کو تیار کرتی، اور جب دھاگا تیار ہو جاتا، ریڈی ہو جاتا، پریپیئر ہو جاتا، تو دھاگے کو اپنی ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، ختم کر دیتی، برباد کر دیتی۔ اللہ اس عورت کی مثال دے رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ میرے بندوں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنی طاقت، اپنی انرجی لگا کر دھاگے کو تیار کرتی، جب دھاگا تیار ہو جاتا، شام ہوتے ہوتے جب شام ہوتی، اس کا پھل اس کے سامنے آ جاتا، وہ اپنے پھل کو، اپنے دھاگے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، برباد کر دیتی۔ میرے بندوں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، نیکیوں کا پہاڑ تیار کرنے کے بعد تم اپنے ہی ہاتھوں سے اس نیکی کے پہاڑ کو نہ گرا دینا۔ اتنی محنت کی ہم نے رمضان کے مہینے میں 5 ٹائم کے علاوہ ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، قیام کیا، تاک راتوں میں جگ کر بھی ہم نے عبادت کی، اتنی محنت کی ہم نے تراویح پڑھ کے اپنے جسم کو تھکایا، اتنی محنت کی ہم نے دن میں 12-13 گھنٹے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد ہمارے اندر اس قدر تقوی، اس قدر ڈر آ جاتا، ہم مسجد میں آتے، رمضان کا مہینہ ہے، وضو کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالتے، ہمارے منہ کے اندر پانی جا رہا ہے، ہم کلی کر رہے ہیں، کوئی اگر 1-2 قطرہ حلق سے نیچے اتار لیتا تو کون دیکھنے والا، کون جاننے والا تھا؟ جبکہ پانی ہمارے منہ کے اندر جا رہا، ہمارے حلق تک پہنچ رہا، اگر حلق سے نیچے اتار لیتے تو کون دیکھنے والا تھا، کون جاننے والا تھا؟ کہاں ہم اللہ سے اتنا ڈرنے لگے کہ نہیں دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اگر ہم حلق سے نیچے پانی اتار لیں گے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ کہاں ہم رمضان کے مہینے میں اتنا ڈرا کرتے تھے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے 5 ٹائم کی نماز، ارے تراویح قیام تو چھوڑو، دوسری نیکی تو چھوڑو، ہم 5 ٹائم کی نماز کے لیے بھی مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ مؤذن بیچارہ پکار رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ہم گھوم رہے ہیں، ہم سیر و تفریح کر رہے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مست و مگن ہیں، ہم اپنے شاپ میں مست و مگن ہیں، ہم اپنی تجارت میں مست و مگن ہیں، ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں پیدا ہوئی۔ مؤذن پکار رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمارا وہی رویہ، وہی حال جو رمضان سے پہلے تھا، رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہم پھر پرانی روش پر آ گئے۔ کیا اللہ کو ایسے بندے پسند آئیں گے؟ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا؟ یاد رکھیں، اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں نیکی کی، عبادت کی، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اور رمضان ختم ہوتے ہی ہم نے قرآن کو الماری کی زینت بنا دی، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنا چھوڑ دیا، جیسے رمضان میں ہم سمجھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو یقین جانے ایسا شخص رسول کا باغی ہے، ایسا شخص نبی کا باغی ہے، ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی قیامت کے دن شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جو قرآن کو پڑھتا تھا پھر قرآن کو پڑھنے کو چھوڑ دیتا ہے،
اللہ کے نبی کہیں گے یا رب ان قومی، اے اللہ رب العالمین میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو پڑھا، میری قوم کے لوگوں نے ایک مہینہ عبادت کی، ایک مہینہ قرآن کی تلاوت کی، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو الماری کی زینت بنا دیا، ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ایسا شخص گناہگار ہے جو ایک مہینہ قرآن مجید کی تلاوت تو کیا کرتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے قرآن کو چھوڑ دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، نبی کا باغی ہے، رسول کا باغی ہے۔ اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ ہم تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم صرف ٹائم فکس کیے ہیں، ہم ایک مہینہ ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، ایک مہینہ اللہ کو خوش کریں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، عبادت کی کوئی رات نہیں، عبادت کا کوئی دن نہیں، عبادت کا کوئی مہینہ نہیں، عبادت کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں۔ عبادت 24 آور ہونی چاہیے، 12 مہینہ عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ کیسے کرنا؟ کتنے دن؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ نہیں، 1 رات 2 رات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حتی یأتیک الیقین، اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے آخری سانس تک، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، جب تک آپ کی روح ہے، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، تب تک اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ ہمارے اور آپ پہ جیسے نہیں کہ 1 دن، 1 رات، 1 مہینہ ہم عبادت کریں، باقی 11 مہینہ ہم اپنے رب کو بھلا دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، 24 آور ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو 12 مہینہ ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، تب جا کے ہمارے روزے قبول ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے روزے، ہمارے قیام، ہماری تلاوتیں قبول کی جائے، تو ہمیں رمضان کے بعد بھی ہمارا عمل ویسا ہی ہونا چاہیے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھی، ایسے ہی غیر رمضان میں بھی، رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں ہر ایک چیز کا مقصد ہے، ہر ایک چیز کا ٹارگٹ ہے۔ ہم نے یہ مائک لگایا، مائک کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری آواز آپ تک کلیئر پہنچے۔ اگر یہ مائک ہماری آواز کو آپ تک کلیئر نہیں پہنچاتا تو پھر یہ مائک بیکار ہے۔ مائک ہٹا دو، ہماری آواز 2 سے 3 صف جائے گی، باہر آواز نہیں جائے گی، خواتین میں ہماری آواز نہیں جائے گی۔ تو یہ مائک کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ ہماری آواز آپ تک کلیئر پہنچائے۔ آپ کے سروں پر فین چل رہا ہے، فین کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں اچھی ہوا دے، ٹھنڈی ہوا دے۔ یوں ہی بیکار میں یہ گھومتا رہے تو یہ صرف جگہ بیکار میں بجھا کے رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ موبائل ہمارے پاس ہے، موبائل کا مقصد ہے کیا؟ مقصد ہے ہماری ایک دوسرے سے بات کرائے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اس موبائل سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس سے ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک خالی ڈبہ ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد، ایک ٹارگٹ ہے، اور ٹارگٹ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا۔ اگر ہم عبادت نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی تو یقین جانے ہمارا مقصد فوت ہو رہا ہے، ہم بے مقصد ہیں، ہم بیکار ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں رمضان کا مہینہ بھی ایک مقصد تھا، رمضان کے مہینے کا۔ رمضان کا مہینہ ایک اسکول، ایک ادارہ، ایک یونیورسٹی ہے۔ کیسا ادارہ، کیسی یونیورسٹی، ایسی تربیت، ایسی ٹریننگ دے رہا ہے جس تربیت، جس ٹریننگ کے بعد جو سرٹیفکیٹ، جو رزلٹ ملے گا، اس سرٹیفکیٹ سے ڈائریکٹ جنت میں جانے والے ہیں۔ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اس میں اسکول میں کیا سیکھتا ہے؟ ہائی اسکول انٹر کرتا ہے، اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو اس کا کلاس چینج ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا جو سرٹیفکیٹ ہے، ہماری زندگی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے اور اس سرٹیفکیٹ کے بدلے ہمیں جنت نہ دی جائے، پھر بیکار ہے، بے مطلب ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر چینجنگ، ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایک ایسا ادارہ تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نے حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ رب العالمین کا حکم آیا، میرے بندو کھانا تو حلال ہے لیکن میرے لیے کھانا چھوڑ دو، میرے لیے پانی چھوڑ دو۔ اللہ کے حکم آتے ہی ہم نے کھانا کو چھوڑ دیا، ہم نے پانی چھوڑ دیا۔ بیوی حلال تھی، اللہ کا حکم آتے ہی ہم نے بیوی کو چھوڑ دیا، حلال چیز کو چھوڑ دیا۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر حرام چیز کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک مہینہ ہم نے یہ تربیت، یہ ٹریننگ لی
کہ ہم نے اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ہے تو حرام چیز تو بدرجہ اولا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جیسے ہی رمضان ختم ہوا ویسے ہی ہم پرانی روش پر آ گئے، ویسے ہی برائیوں میں ملوث ہو گئے، ویسے ہی ہم نماز چھوڑنے لگے، ویسے ہی ہم فلم دیکھنے لگے، ویسے ہی ہم گانے دیکھنے لگے، ویسے ہی ہم ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے لگے، ایسے ہی ہم سوشل میڈیا پر گانے فلم دیکھنے لگے. کیا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس چیز کی تربیت دے رہا، اس چیز کی ٹریننگ دے رہا؟ یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، آپ کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوا، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، تو یقین جانے ہمارے روزے قبول نہیں کیے گئے. اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو ہمارے منہ پر مار دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں لیس لہ من صیام، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا، اس نے روزہ تو رکھا لیکن کوئی فائدہ نہیں. الا الجوع، روزہ رکھ کے اس نے بھوک پیاس کو برداشت کیا، بھوک کی شدت کو برداشت کیا، لیکن اس نے روزہ رکھ کے بھوک کی شدت کو برداشت کیا، اس کو صرف اور صرف یہی چیز ملی کہ اس نے بھوک برداشت کیا، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو قیام کیے، راتوں کو جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیے، تراویح کی نماز پڑھی، تاک راتوں میں جاگا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں پیدا ہوئی، تو یقین جانے ہمارے قیام کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم نے قیام تو کیا، رات کو جاگا، جاگنے کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملا. ہم نے روزے تو رکھ کے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، بھوک پیاس کی شدت کے برداشت کرنے کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملا. اگر ہمارے اندر چینجنگ نہیں، ہمارے اندر تقوی نہیں پیدا ہو رہا، تو یقین جانے ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے قیام کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں. یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، ہماری زندگی کو بدل. جب ہم نے کلمہ پڑھ ہی لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو ہمیں اسی چیز پر جم جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہے کہ فاستقم کما امرت، اے میرے حبیب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس حکم کی بجاوری کیجئے، اس حکم کے مطابق اسی پر جمے رہیں، اسی پر آپ دائم اور قائم رہیں. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہے. پھر اللہ رب العالمین آگے یہ بھی کہہ رہا ہے وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اے میرے نبی جو شخص آپ کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائی، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم نے ہماری گناہوں کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے. اس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں دعاؤں کی استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائے. گناہ کی معافی تلافی کرانے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں پیدا ہوتا، ہم اسی چیز پر پھر جم نہیں جاتے. یعنی توبہ کرنے کے بعد ہماری زندگی بدل گئی، ہم صوم و صلات کی پابندی نہیں کرتے، تو یقین جانے ایسا شخص باغی ہے، ولا تطغوا، ایسا شخص حد سے تجاوز کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نبی فاستقم، آپ قائم اور دائم رہیں اپنے دین کے اوپر. اور ان لوگوں کو بھی کہہ دو جو توبہ کر کے استغفار کر کے آپ کی طرف آ گئے، اگر ہم نے توبہ کر لیا، رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی گناہوں کی معافی تلافی کرا لی، تو ہمیں جم جانا ہے اسی چیز کے اوپر کہ اللہ اب گناہ نہیں کریں گے، اللہ اب دوبارہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، اللہ ہم نماز پڑھنا شروع کر دیے ہیں رمضان کے مہینے سے، تو اللہ غیر رمضان میں بھی ہم نماز پڑھیں گے 5 ٹائم. اور یہ بتا دوں آپ کو استقامت کتنی بڑی دولت ہے. اگر آپ کے اندر استقامت پیدا ہو جائے، ریگولرٹی پیدا ہو جائے، کنٹینیو آپ عبادت کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو نڈر اور بے خوف بنا دے گا. آپ کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جنت میں جانے والے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، رب ماننے کے بعد فاستقم، اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم استقاموا، اسی پر جم جاتے ہیں، اسی پر استقامت اختیار کرتے ہیں. اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، تجھ پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو نماز پڑھو. ہم نے اپنے رب کو رب مان لیا، ہم نے اپنے اللہ کو اللہ مان لیا. اللہ ماننے کے بعد اللہ کی باتوں کو مان رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ
کہہ رہا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ایسے بندوں کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وابشروا بالجنہ، ایسے بندوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ذرا سوچیں، دو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ بندے کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں آپ، خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے۔ انسان اگر اللہ رب العالمین پر جم جائے، اللہ پر استقامت کر لے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے فیوچر کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کل کو میں کیا کماؤں گا، کیا کھاؤں گا، رزق کہاں سے ملے گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکالے گا، اللہ اس کے لیے راستہ ایسا نکالے گا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اللہ پر ہم جم گئے تو اللہ اس کو نڈر اور بے خوف بنا دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پر اگر ہم استقامت رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اس نے پاسٹ میں کیا کیا، اس کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس کے بارے میں غم کرنے کی، غم ہونے کی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں، اگر ہم اللہ پر استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین دو چیزوں کو ہمیں دے رہا ہے، اور تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے سفیان بن عبداللہ الثقفی ایک صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کیسے کیسے سوال کرتے ہیں۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے، ایسی بات بتائیے کہ جس بات کو آپ کے علاوہ، آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا بات بتائی ان کو؟ عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ قل آمنت باللہ، آپ کہیے کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کہیے کہ اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، پھر اسی پر جم جاؤ۔ یہ نہیں کہ رب کو مانا 1 مہینہ 11 مہینہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمرو بن عاص کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے عمرو بن عاص، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو راتوں کو قیام کرنا شروع کرتے ہیں، راتوں کو جاگنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ اگر ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی دیکھتے تو کیا کہتے کہ عبداللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو 1 مہینہ تو عبادت کرتے، 11 مہینہ عبادت کیا دور کی بات، اپنے رب کو بھول جاتے، سوچتے ہی نہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو 1 مہینہ اللہ کو خاص کرتے، 11 مہینہ شیطان کو خاص کر لیتے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھتے تو اللہ کے نبی یہ فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جم جائیں اسی چیز کے اوپر۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہر آدمی کے اندر خصلت ہوتی ہے، گناہ کرنا انسانی فطرت ہے، گناہیں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے نیکی کا پہاڑ تیار کیا، ہم نے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کی، اب ان نیکیوں کو ہمیں کیسے برقرار رکھنا ہے؟ گناہگار ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، غلطیاں آپ سے ہوتی، ہم سے ہوتی، کیسے ان غلطیوں سے، ان گناہوں سے بچا جائے؟ 2 چیزیں یاد رکھیں۔ پہلی چیز کی آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے، دوسری چیز مخلص بنے عبادت کے اندر، اخلاص پیدا کریں۔ پہلی چیز دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ۔ اے اللہ رب العالمین، ہم نے تمہارے اوپر ایمان لایا، اے اللہ ایمان لانے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد، نیکی کا راستہ دیکھنے کے بعد، صراط مستقیم پر چلنے کے بعد، لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، ہمارے دلوں کے اندر کوئی کجی نہ پیدا کرنا، من لدنک رحمہ۔ اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرنے کے لیے بتایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت نواز، اپنے پاس سے رحمتوں کی بارشیں نازل کر، انک انت الوہاب، اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی دینے والا نہیں۔ ایک اور دعا یاد رکھیں، دعا کیا ہے؟ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں، بولے صاحب عربی میں یاد نہیں، کیسے دعا کریں؟ اتنی بڑی آیتیں، اتنی بڑی دعائیں ہیں، ضروری نہیں کہ آپ عربی میں دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہر لینگویج میں آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ آپ تیلگو ہیں، آپ تیلگو میں بھی دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ کوئی اڑیاوی بولتا ہے
اس کے لینگویج میں بھی اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا، اردو میں دعا کرتا اس کی بھی دعا کو قبول کرتا، ہندی میں دعا کرتا اس کی بھی دعا کو قبول کرتا۔ اللہ ہر لینگویج میں آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد، نماز کا پابند بنانے کے بعد، رمضان کے مہینے میں نیکی کرنے کے بعد، اللہ غیر رمضان میں بھی تو ہمیں اسی نیکی پر قائم دائم رکھ، اللہ غیر رمضان میں بھی ہم صوم و صلات کی پابندی کرتے رہیں۔ اس طریقے سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجیے، عربی میں پڑھا کیجیے۔ کیا دعا ہے؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ کون ہے دل کو پھیرنے والا؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان آدمی کا دل ہوتا ہے، انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ فمن شاء قام، جس کو اللہ رب العالمین چاہے تو سیدھا رکھے، یعنی جس کا دل اللہ چاہے تو سیدھا رکھے، ایمان پر ثابت قدم رہے، اور جس کا دل چاہے زاغ، اس کو اللہ رب العالمین اس کے اندر کجی پیدا کر دے، ٹیڑھا پیدا کر دے، اس کے دل کو پھیر دے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر، دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، اسی پر جما دے۔ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ دعا اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو نیکی کا کام بھی کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، ان کے اندر ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کو تیار کر رہے ہیں، کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو بھائی اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں، مسجد بنا دیے، اب ہمارا پار گھاٹ ہو گیا۔ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کا نے ابراہیم کو خلیل کہا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو سمیع العلیم ہے، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نیکی کا کام کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز کہ ہمیں شیطان سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شیطان سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ اور شیطان سے کیسے لڑا جائے گا؟ شیطان ہر آدمی کے پیچھے ہے، ہر انسان کے پیچھے۔ نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں بھی شیطان بہکاتا ہے، اس لیے تو ہم نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے استغفار کرتے ہیں۔ تو شیطان ہر انسان کے پیچھے، اس سے کیسے نجات حاصل ہو، کیسے اس سے دوری ہو؟ مخلص اخلاص اگر آپ کے اندر، حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، ہر چیز کے اندر ہمیں اخلاص پیدا کرنی چاہیے۔ ہماری نیت کیا ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ دکھاوے کی عبادت اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ یہ جو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ شیطان خود کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ ہم تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، بھٹکا سکتے ہیں، برائی کے راستے پر گامزن کر سکتے ہیں، لیکن ان بندوں کو نہیں جو مخلص بندے ہیں، جو خالص تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں گمراہ کر سکتے، ان کو نہیں بھٹکا سکتے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک آخری چیز، ہمیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم نے 12 گھنٹے 13 گھنٹے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا۔ بھوک لگ رہی، کھانا سامنے ہے، پیاس لگی ہے، پانی سامنے ہے، ہم نے بھوک کی شدت کو برداشت کیا، پیاس کی تپش کو برداشت کیا، ہم نے نہیں کھانا کھایا، نہیں پانی پیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم نے اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر کے دکھایا کہ اللہ رب العالمین کا حکم آیا تو ہم اپنے نفس کو کچل کر رکھ دیں گے، ہم اپنے نفس سے جہاد کریں گے۔ اگر آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، آپ اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، تو یقین جانیں آپ کتنی بڑے مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ رب العالمین جہاد کرنے والے، نفس کے اوپر کنٹرول کرنے والے اور کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے لیے ضرور بھی ضرور کوئی راستہ نکال دیں گے۔ راستہ آج ہمارا بند دکھ رہا ہے، بند پڑا ہے، چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اور مسلمان ہی مسلمان اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سبب، ذلت اور رخار میں پڑا ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں دوسری قوم۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو کچلیں، ہم اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستہ نکال دے گا۔ ایک آخری بات، رمضان کے مہینے کے ہم نے روزے رکھے، اس روزوں کے بعد اللہ رب العالمین شوال کے روزے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، من صام رمضان ثم اتبعہ
جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد ستم من شوال، سوال کے 6 روزے رکھے، کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھا، 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہم 6 دن روزہ رکھ لیں، 6 دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ کہہ رہا ہے پورے سال کا ہم روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو دے رہے ہیں۔ سوچو، ہم نے یہ 6 روزے رکھ لیے تو گویا ہم پورے سال روزے رکھے۔ روزے کا ثواب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی دے گا۔ تو کتنی فضیلت، کتنا ثواب ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 6 روزے جو رکھنے ہیں کنٹینیو رکھنا ہے، برابر رکھنا ہے، بیچ میں گیپ ہو گیا، 2 روزہ رکھا، بیچ میں گیپ ہو گیا، چھوٹ گیا تو اب آگے نہیں روزہ رکھ سکتے، کیوں؟ 6 روزے کنٹینیو رکھ، ایسا نہیں ہے، پورے مہینے کے اندر 6 روزہ رکھنا ہے، صرف اور صرف 6 روزہ رکھنا ہے۔ وہ شروع میں رکھیں، آخر میں رکھیں، بیچ میں رکھیں، یا 1 روزہ رکھیں 1 چھوڑیں، 2 روزہ رکھیں 2 چھوڑیں پھر رکھیں، ایسے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو جیسے سہولت ہو، آپ کو جیسے استطاعت ہو، آپ کو جیسے آپ رکھنا چاہتے ہو، آرام سے پورے مہینے کے اندر 6 روزہ رکھ لیں، آپ کو پورے سال کا ثواب ملے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کو امیدوار ہیں۔ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، پانی سے دھو، اولے سے دھو، برف سے دھو دے۔ اللہ رب العالمین، ہم نے رمضان کے مہینے میں بڑی محنت کی، بڑی عبادتیں کی، اللہ رب العالمین یہ جو محنتیں ہم نے کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، اللہ تیرے توفیق سے کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین تو ان عبادتوں کے ذریعے، رمضان کے روزے اور قیام کے ذریعے اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں باب الریان سے داخل کرنے کی تو ہم کو توفیق نصیب فرما، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر، اللہ رب العالمین تو ہمیں ہمارے اوپر اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لاولد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد غلط راستے پر چلی گئی اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں سے بیچارے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو مرض الموت میں ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں ایمان اور کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، کلمہ توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔